बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। साल 2013 अब ख़त्म होने को है। इस साल में बहुत से सच बोले गए, बहुत से झूठ बोले गए और बहुत से दावों के सच्चे या झूठे होने का फैसला अभी बाकी है। आप जानते हैं कि साल 2013 में तब्दीली का बहुत शोहरा रहा, तब्दीली का बहुत नारा लगा और सब जमातों ने तब्दीली का नारा लगाया। ये नारा सच साबित हुआ, झूठ साबित हुआ। और इसके अलावा इस साल 2013 के आखिरी दिनों में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने यह दावा कर दिया है कि उनके खिलाफ जो अदलिया के हुक्म पर एक आइन से गद्दारी का मुकदमा बनाया गया है, तो उस मुकदमे पे पूरी फौज सख्त नाराज़ है और उनकी पुश्त पे खड़ी है। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने साल 2013 के आखिरी दिनों में ये सच बोला या झूठ बोला है। और आज एक दफ़ा फिर चक शहजाद में उनके वसी और रीज़ फार्म हाउस के इर्द गिर्द से एक दफ़ा फिर 5 बम दोबारा बरामद हो गए हैं और पांचों में से कोई भी बम इस काबिल नहीं था कि वो चलने की हालत में होता, लेकिन फिर बम बरामद हो गए। तो ये बम सच्चे थे या झूठे थे? तो बहुत से सच, बहुत से झूठ। साल 2013 कैसा रहा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और कानून, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जनाब शफकत महमूद साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और लाहौर में मौजूद हैं आज हमारे साथ मुमताज़ कॉलम निगार, शायर और ड्रामा निगार जनाब अताउल्ला कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम कासमी साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब। कासमी साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने वक्त दिया हमें। आज हम आपसे कुछ सच्चाइयों पे और कुछ झूठों पे बात करना चाह रहे हैं और साल 2013 पे आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, आपने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा, कॉलम का उन्वान है जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ मिट्टी पाओ। और जी बिल्कुल, इस कॉलम में आपने बहुत सी बातें लिखी और आप कह रहे हैं कि मेरे नज़दीक जनरल परवेज़ मुशर्रफ कौम के मुजरिम हैं, लेकिन कारीन को मेरी इस राय से इत्तफाक का मुकम्मल हक है कि अब इस गंद में हाथ डालने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि हुकूमत को इस सारी कहानी के इख्तिताम पर यह सोचना पड़ेगा कि उसने इस हवाले से क्या खोया, क्या पाया। और आखिर में जाके आपने कहा कि मुकदमा तो कायम हो चुका है मुशर्रफ के खिलाफ, लेकिन मेरे ख्याल में इस मुकदमे के बावजूद इन पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और इस कॉलम को पढ़ने से तासुर यही मिलता है कि आपका ये ख्याल है कि परवेज़ मुशर्रफ बदस्तूर पाकिस्तान में महफूज हैं और मुक्तदर कूतें उनके पीछे खड़ी हैं। तो अब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दावा भी कर दिया है कि फौज उनके पीछे खड़ी है। तो क्या आप अपने इस चंद दिन पहले शाया होने वाले कॉलम में कुछ मजीद इजाफा करना चाहेंगे? बात यह है जी कि जहां तक परवेज़ मुशर्रफ साहब का ये कहना है कि फौज उनकी पुश्त पर खड़ी है, इसकी तरदीद या तस्दीक तो खुद फौज ही कर सकती है। मैं तो इस सिलसिले में कुछ कहने से कासिर हूं। अलबत्ता जो कुछ मैंने अपने कॉलम में लिखा था मैं उस पर पूरी तरह कायम हूं और मैं समझता हूं कि अकेला परवेज़ मुशर्रफ जो है वो कौम का मुजरम नहीं है। हमारा सबसे पहला कौमी मुजरम जनरल अयूब खां था, फिर जनरल ज़ियाउल हक था, याह्या खां था, और ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जनरल नियाजी टाइप, ये लोग हमारे कौमी मुजरम हैं। और मैं ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि यानी एक मुकदमा चले फिर सारा कुछ, क्योंकि मुझे यकीन है कि परवेज़ मुशर्रफ पर आंच नहीं आनी, ये मैं पूरे यकीन से आपको कहता हूँ मैं। तो उसकी बजाय मुझे नहीं पता कि अदालत क्या कहती है या आइन में कोई इसकी गुंजाइश है या नहीं है। तो एक ले मैन के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम जर्नैलों को जिन्होंने आइन तोड़ा और बगावत की, जिन्होंने, इन सब को अलामती फांसी की सजा जो है वो सजा सुना देनी चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है। अच्छा, चलें, ये आपका ख्याल है। तो परवेज़ रशीद साहब, आपके साथ सवाल करने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि मुख्तलिफ अहम सियासी जमातों की क़यादत जो है इस सारे पे क्या कहती है। सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि कुछ हमारे सीनियर सफारतकार और कुछ दफाई तज्जिया नगार, उनसे हमने काफ़ी बात की पिछले दिनों में। वो क्या कहते हैं ज़रा सुनें। आर्टिकल 6 के तहत उनका ट्रायल करना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ज़रूरत है, आप करेंगे? I think
wisdom will prevail, collective wisdom will prevail. پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اس کی حمایت کی ہے. ان کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے. یہ ٹرائل بہت ضروری ہے ملک کے آئندہ کی ہسٹری کے لیے. مشرف کا ٹرائل جو ہے یہ پاکستان میں سٹیبلٹی پیدا کرے گا یا انسٹیبلٹی پیدا کرے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو سٹیبلٹی ہوگی، شارٹ ٹرم میں انسٹیبلٹی ہوگی. اصولاً ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اچھا جی، پرویز رشید صاحب، ایک طرف تو پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، جنرل طلعت مسعود ہیں، اشرف جہانگیر قاضی صاحب ہیں جو ایبٹ آباد کمیشن کے بھی ممبر تھے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹرائل ہونا چاہیے. دوسری طرف ہمارے تعلق قاسمی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں پرویز مشرف کو کوئی آنچ نہیں آئے گی. کون صحیح ثابت ہوگا؟ میر صاحب، میرے خیال ہے اب اس پہ بحث جو ہے وہ تو وقت گزر چکا ہوا ہے، اس لیے کہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے، مقدمہ عدالت میں. اب ہم میں سے کوئی بھی اس پہ بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. ساری دنیا میں جب چیزیں عدالتوں کے پاس چلی جاتی ہیں تو مہذب معاشرے اپنی عدالتوں پر اعتماد کرتے ہیں، جس پر الزام لگتا ہے وہ بھی عدالت پر اعتماد کرتا ہے، سوسائٹی پوری بھی. اور پھر انصاف کے لیے ہم عدالت ہی کی طرف دیکھتے ہیں. عدالت انصاف کرے گی، مجھے اس کا 100% یقین ہے کہ عدالت سے انصاف ملے گا. نہیں، لیکن پرویز صاحب، پرویز مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ فوج بڑی ناراض ہے میرے خلاف مقدمے پہ، وہ میرے پیچھے کھڑی ہے. اور آج اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کے اس دعوے کے بعد فوج کو اس کی تردید کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ خاموش ہے تو خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے خود اپنے پہلی بات تو یہ کہ انہیں جو کچھ بھی کہنا ہے وہ اگر عدالت میں چل کے کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اب وہ مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں. انہوں نے ابھی آج بھی ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کی جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اب خوف زدہ بھی ہوں. تو اب وہ مختلف باتیں کرتے چلے جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان کی باتوں پر تبصرہ کرنا چاہیے. ان کے لیے بھی سب سے بہتر موقع یہی ہے کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ عدالت میں چل کے کہیں. پاکستان آرمی ایک نیشنل آرمی ہے، ہماری قومی آرمی ہے. وہ کسی ایک فرد کی آرمی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک فرد کی پشت. اس کا کام پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو، پاکستان کی سرحدوں کا تحفظ کرنا، پاکستان کا دفاع کرنا، یہ ان کا ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی افراد کا دفاع کرتے ہیں یا کسی فرد کو تحفظ دینا ان کی ذمہ داریوں میں. لیکن عام طور پہ آئی ایس پی آر اس طرح کے معاملات پہ ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے، لیکن اس معاملے میں وہ خاموش ہیں. اب یہ تو شاید ہمیں دیکھنا چاہیے. ابھی ان کے بیانات آنے شروع ہوئے ہیں، آئی ایس پی آر کس طرح اس پہ اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے. لیکن اگر آئی ایس پی آر اس پہ کوئی اپنا رد عمل ظاہر نہ بھی کرے تو مشرف صاحب کی باتوں کو تو سند ہم نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اس سے پہلے بھی بہت سی باتیں کہتے ہیں. اگر وہ فرض کریں کہ آئی ایس پی آر کہہ بھی دے کہ ہم واقعی ناراض ہیں تو مقدمہ تو پھر بھی چلے گا. مقدمہ تو قانون جو ہے وہ بالادست ہے اور قانون نے اپنا راستہ خود اختیار کیا ہے. ہم نے انہیں کسی مقدمے میں نہیں گھسیٹا، نہ ہم انہیں پاکستان واپس لے کے آئے ہیں، نہ ہم نے انہیں پاکستان سے باہر نکالا تھا. یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں اور وہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے تحت ہی قانون کے شکنجے میں، قانون کی گرفت میں چلے گئے اور قانون اپنا راستہ اختیار کر رہا ہے. کسی نے اس کے لیے ایفرٹ نہیں کی. نہ شفقت کی جماعت کا اصولی موقف تھا، لیکن شفقت کی جماعت نے بھی کوئی انہیں دھکا دے کے یہاں تک نہیں پہنچایا. ہمارا بھی ایک اصولی موقف تھا، ہم نے بھی کوئی اس کے لیے مینوورنگ نہیں کی، کوئی تراش خراش نہیں کی جس طرح وہ اپنے مخالفین کے لیے کیا کرتے تھے. قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا اور یہی پاکستان کی 2013 کی سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں قانون کو بالادستی اختیار ہوئی ہے. قانون اپنا راستہ اختیار کرتا ہے اور جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے قانون کی گرفت میں اسے سب قبول کرتے ہیں. جی شفقت محمود صاحب، تعلق قاسمی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا پرویز رشید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ نہیں، پرویز تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو ایک انفارمیشن منسٹر کو حکومت کی کہنا چاہیے. لیکن جہاں میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ ان کو کوئی وہاں سے ایکسٹراڈائٹ کر کے کوئی نہیں لایا، اپنی مرضی کے تحت آئے. ٹرائل ہوگا اور کنوکشن تو دیکھیں نا، یہ تو اتنا کلیئر کٹ کیس ہے کہ اس میں کنوکشن نہ ہونے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن
اس میں جو درمیانی راستہ ہے عرصہ ہے نا اس میں بہت کچھ ہوگا. اب پرویز مشرف کی کوشش یہ ہے کہ وہ بے شمار لوگوں کو اس میں انوالو کرے. میرا خیال ہے کوئی 500 لوگوں کے وٹنسز کی وہ ہوگی. ان کو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید اتنی دیر میں مجھے ذرا میڈیا میں باقی جگہ ذرا جس کو انگریزی میں ایک لفظ ہے بڑا اچھا گرینڈ اسٹینڈنگ کہ آپ کھڑے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جناب میں دیکھیں کتنا میرے پہ ونڈیٹا ہو رہا ہے میرے پہ انتقام لیا جا رہا ہے. تو وہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں ٹرائل کو. جہاں تک فوج کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ادارہ اگر ان کے کوئی سربراہ جو ہے ان پہ ٹرائل ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کوئی خوشی نہیں ہوگی ان کو. مطلب جو حقیقت ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نہیں وہ تو پروفیشنل ہیں بالکل ہے پروفیشنل سب کچھ ہے لیکن ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ یہ ٹرائل ہو رہی ہے. لیکن اس میں پرویز مشرف کا زیادہ قصور ہے کیونکہ پرویز مشرف نے اس ادارے کو بھی اس مصیبت میں ڈالا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز مشرف کو ایک عجیب قسم کی کیا کہنا چاہیے غلط فہمی ہے یا ان کو وہ سمجھتے تھے آنے سے پہلے کہ میں پاکستان آؤں گا تو ایک جب میں غفیر میرا استقبال کرے گا اور پتہ نہیں کیا یہ ان سے رہا نہیں جا رہا. مطلب کہ وہ جو ان کو بھولتا نہیں ہے وہ جو اقتدار کا زمانہ نہیں تو آرام سے بیٹھے تھے باہر بیٹھے رہتے اور لیکن انہوں نے فوج کو بھی مصیبت میں مسئلے میں ڈالا پرابلم میں ڈالا قوم کو بھی ایک نئی اور ہمارے مسائل تھوڑے ہیں لیکن وہ اس کو یوز کریں گے اور یہ بڑا ایک نا پیچیدہ لمبا سلسلہ ہوگا. ان دا لانگ رن اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا نقصان؟ بالکل فائدہ ہوگا لانگ رن میں ان دا سینس کہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا نا. لیکن وہ جو پروسیس کا پیریڈ ہے نا اس پروسیس کے اندر بہت ساری ہیڈ لائنیں یہ وہ وغیرہ کوئی ادھر سے میرا خیال ہے کہ وہ پروسیس یا تو ہوتا ہے نا کہ جی 2 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا یہ ہونا نہیں ہے کیونکہ لمبی لسٹ آنی ہے اور پھر رائٹ آف ڈیفینس ہے پھر وہ ڈیفینس وٹنسز کال کریں گے یہ کریں گے. سو میرا خیال ہے کہ ایک لحاظ سے میں قاسمی صاحب سے اگری کرتا ہوں آلدو میری پارٹی اور میرا اپنا یہ موقف ہے کہ انہوں نے آئین جس نے بھی جو بھی آئین توڑے گا اس کا ٹرائل ہونا چاہیے لیکن یہ پروسیس بہت ہی ایک نا. تو قاسمی صاحب سے آپ نے کیا ایگری کیا ہے اس حد تک کہ یہ جو ٹرائل لمبا ٹرائل ہے نا یہ میرا خیال ہے کہ پرابلم کریٹ کرے پرابلم اس لیے کہ ہمارے پاس اور بڑے مسائل ہیں چلیں بجائے اس کے پرویز مشرف کے بارے میں وری کرتے ہیں. اچھا جی قاسمی صاحب شفقت محمود صاحب نے آپ سے ایگری کر لیا ہے. اچھا اب میں آپ سے ایک دوسرا سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 27 دسمبر کو آصف زرداری صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت پر ایک تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو بلہ قرار دیا ہے جو بلہ دودھ پی جاتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بلے کو جانے نہ دو. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں جو ہم نے نظر انداز کر دی ہیں. ذرا میں چاہتا ہوں وہ آپ سنیں اور اس پہ تبصرہ کریں. ابھی تو ان پہ امتحان جو ہے وہ اس بلے کا ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ ابھی تک گھر میں بیٹھا ہے اسے کوئی مسئلہ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ قانون ضرور پوچھے گا اور ہم میاں صاحب کا اس میں ساتھ دیں گے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ نے ایک پرائم منسٹر کو ہتھکڑی ڈال دی. یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ گھسیٹ کے جب آئیں مرضی آئے آپ کی آپ گھسیٹ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے لوگوں کو بے عزت کر کے نکالیں اور پھر ان کو جیلوں میں ڈال دیں اور کہیں کہ جی یہ ضرورت تھی مجھے ہائی جیک کر رہے تھے. ڈرامہ تھا وہ سوا ڈرامہ تھا وہ. اچھا جی قاسمی صاحب زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم میاں صاحب کا ساتھ دیں گے اور قانون پرویز مشرف کو ضرور پوچھے گا. آپ کے خیال میں زرداری صاحب نے جو اعلان کیا کہ ہم پرویز مشرف کے ٹرائل پہ نواز شریف صاحب کا ساتھ دیں گے تو یہ 2013 کا ایک سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ میاں صاحب کا سب سے پہلے میر صاحب مسلم لیگ نون کو زرداری کے بیان ہی سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اتنے ہمدرد وہ کب سے ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کے اور میاں نواز شریف کے. یہ ایک ہلہ شیری ہے ان کی طرف سے وہ ان کو ایک جال میں پھنسانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک اصولی موقف ہے وہ ایک دفعہ سرگودے سے میں آ رہا تھا تو سامنے سے 2 بسیں بالکل سیدھا ہماری طرف آ رہی تھی اور ڈرائیور بھی ادھر ہی جا رہا تھا. تو میں نے جب بالکل قریب پہنچ گئے تو میں نے ڈرائیور کو جھنجھوڑا اور اس کو لیفٹ ہینڈ کچے پہ اترنے پہ مجبور کیا. جب وہ گزر گئی بسیں ہمیں ہوش آیا کیونکہ ہم ڈر گئے تھے بہت زیادہ. ہم نے کہا یار تمہیں بسیں نظر آ رہی تھی سامنے سے دونوں؟ کہنا جی بالکل آ رہی تھی. میں نے کہا پھر تم ہٹے کو نہیں؟ کہنا جی اصولی بات تھی میں صحیح جا رہا تھا وہ غلط تھے. تو میرے خیال میں ہر جگہ پہ یہ جو اصول ہے نا یہ نہیں چلتا. اچھا تو اگر وہ اپنے اصول پہ عمل کرتا تو اس وقت میں یہاں آپ سے بیٹھ کے باتیں نہ کر رہا ہوتا میں. اچھا تو میرے خیال میں یہ جتنے لوگ بھی مسلم لیگ کو یہ ہلہ شیری دے رہے ہیں مسلم لیگ کو سمجھنا چاہیے کہ
جو مشورہ دے رہا ہے وہ کون ہے. یہ میرے خیال میں، یعنی میں تو سیاستدان نہیں ہوں، لیکن مسلم لیگ میں ایک سے ایک بڑھ کے. اچھا، آپ نے اپنا جو کالم ہے پرویز مشرف مٹی پاؤ، اس کے آخر میں آپ نے لکھا ہے کہ کاش پرویز مشرف پہ مقدمہ چلانے کی بجائے مٹی پاؤ کے اصول نہیں بلکہ بے اصولی پر مبنی مقولے سے کام لیا جاتا، قوم اس بے اصولی کو بھی دوسری بے اصولیوں کی طرح قبول کر لیتی. تو قاسمی صاحب، آپ مسلم لیگ نون بے اصولی کا مشورہ دے رہے ہیں. وہ میں نے ڈرائیور کو بھی بے اصولی کا ہی مشورہ دیا تھا. دیکھیں نا، اچھا، اس وقت اگر میں اسے اصول پہ چلنے دیتا تو آپ سوچیں کیا ہوتا. جی، تو میں اس وقت یہی کہوں گا میں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر سزا دینی ہے تو جتنے بھی آمر فوجی آمر ہیں ان کو علامتی سزا سنا دیں، وہ کافی ہے. جی پرویز رشید صاحب، اب کیا کہیں گے آپ؟ قاسمی صاحب شاعر ہیں، قاسمی صاحب حساس آدمی ہیں، اور شاعر ادیب جو ہیں وہ اپنی باتیں علامتی طور پر ہی کرتے ہیں. ہم سیاستدان ہیں، ہمیں حقائق کا سامنا رہتا ہے اور حقیقت کی دنیا میں رہتے ہیں. تو انہوں نے علامتی باتیں کرنی ہیں، ہم نے حقیقی زندگی کی باتیں کرنی ہیں. قاسمی صاحب کی گفتگو میں جو خوف موجود ہے، اس خوف کا تعلق ان جعلی بمبوں سے ہے جو پرویز مشرف کے گھر کے آس پاس سے بار بار برآمد ہو رہے ہیں. وہ جو لوگ وہاں پہ بم پلانٹ کر رہے ہیں وہ مشورہ یہی دے رہے ہیں آپ کو کہ ایس کم تو باز رہو. میں نے آپ سے کہا کہ میر صاحب ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے کا، اور دوسرا راستہ ہے لا قانونیت کی حکمرانی کو قائم کرنے کا. اب اس خوف سے کہ قانون کی حکمرانی قائم کرتے ہوئے پرویز رشید کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا یا شفقت محمود کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، ہم اپنے راستے ترک کر دیں تو پھر ہم اپنے مستقبل کی نسلوں کو لا قانونیت کے حوالے کر کے جائیں گے. دیکھیے 12 اکتوبر 99 کو نواز شریف صاحب کو معلوم تھا، ان سے صرف یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ مان لیں کہ آپ نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا. انہوں نے کبھی میرا آئینی حق ہے کہ میں یہ کام نہ کروں. انہیں کہا گیا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نتیجہ بھگتیں گے. انہوں نے کہا میں نتیجہ بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنی قوم کو، اپنے مستقبل کو، پاکستان کے کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا اس خوف سے کہ میری زندگی کو خطرہ پڑ گیا. تو سیاستدان اپنی زندگی کو خطرے سے بچانے کے لیے اپنی قوم کو مستقبل پہ نہیں لگاتے. ہماری قوم کا مستقبل اسی میں پوشیدہ ہے. ہمیں تحفظ اسی میں ہے کہ قانون کی حکمرانی کو قائم کیا جائے، خواہ اس کے راستے میں کوئی بھی آ جائے اور اس کے کوئی بھی نتائج کسی کو بھگتنے پڑتے ہیں، ہمیں اس کو بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اچھا شفقت محمود صاحب، چند مہینے پہلے ایک پروسیکیوٹر جنرل جو ہے اس نے بڑی جدوجہد کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مقدمہ قتل میں مشرف صاحب کا وارنٹ گرفتاری جاری کروایا اور ان کو گرفتار کروایا. اس پروسیکیوٹر جنرل کے ساتھ کیا ہوا ذرا تھوڑا سا ہم آپ کو بتاتے ہیں اعزاز سید کی رپورٹ میں. ایم آئی کے لوگ ہیں کچھ اور آئی ایس آئی کے لوگ ہیں جو جن کا انہوں نے بتایا ہے، ابھی کورٹ میں بھی بتایا، تو اس کی روشنی میں آئندہ ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے. چودھری ذوالفقار نے ایف آئی اے کی طرف سے بینظیر بھٹو کے قتل کا مقدمہ لڑا اور سابق صدر پرویز مشرف کی گرفتاری میں اہم کردار ادا کیا. اس دوران وہ گاہے بگاہے نامعلوم افراد کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں کا ذکر بھی کرتے رہے، لیکن سبھی حلقے سنی انسنی کرتے رہے اور رواں سال 3 جولائی کو انہیں ان کے گھر سے نکلتے ہوئے قتل کر دیا گیا. چودھری ذوالفقار اپنے گھر سے چند قدم دور G9 مرکز اسلام آباد کے اس مقام پر پہنچے ہی تھے کہ نامعلوم افراد نے انہیں گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا. چودھری ذوالفقار کے گھر والوں کو شکوہ ہے کہ واقعے کو کئی ماہ گزر چکے، لیکن پیپلز پارٹی کے کسی عہدیدار نے ان کے گھر کا رخ تک نہ کیا. وہ محتمہ بینظیر بھٹو اسیسینیشن کیس میں وہ سینئر پروسیکیوٹر تھے گورنمنٹ کے، اور انہوں نے اسٹرگل کیا ایکسپیڈائٹ کرانے کے لیے اس کیس کو. وہ اسی میں شہید بھی ہوئے، لیکن گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، جو ان کا کوئی ایک لیڈر بھی آج تک نہیں آیا افسوس کرنے کے لیے، اور نہ ہی کوئی موجودہ گورنمنٹ کا کوئی بندہ یہ نہیں کیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ چودھری ذوالفقار کے قاتل پکڑے جا چکے ہیں، لیکن ورثاء کہتے ہیں کہ قاتلوں کو سزا ملنے تک انہیں قرار نہیں. کیمرامین خلیق احمد اور محمد یوسف کے ساتھ اعزاز سید، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. اچھا جی، اعزاز سید کی جو رپورٹ ہے اس میں تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ یہ کہہ رہا ہے کہ قاسمی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پرویز رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قانون کی بالادستی کے لیے کسی لیڈر کو کوئی نقصان ہوتا بھی ہے، حکومت چلی بھی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں،
اب آپ بتائیں آپ کس کے ساتھ؟ دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا کہ پرویز رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بات کی نہیں جا سکتی ہے ایک انفارمیشن منسٹر اور ایک حکومتی نمائندے. آپ ایک سیاسی کارکن کے طور پر بتائیں. میرا خیال ہے کہ میرا تھوڑا سا نقطہ نظر مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اس رپورٹ میں کچھ امپلیکیشن جو ہے وہ مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ طالبان میں سے جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں انہوں نے ذوالفقار صاحب نہیں, ہمیشہ طالبان کے لوگ ہی استعمال ہوتے ہیں. ہاں, لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کون استعمال ہوا اور کس وجہ سے ہوا اور کیسے ہوا, کیونکہ میں اگر ایک ایسی امپلیکیشن کی طرف جاؤں گا تو وہ میں تصور بھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن عرض یہ ہے کہ میرا تو نقطہ نظر صرف یہ ہے کہ قوم کو آپ دیکھیں نا, ہمارے غربت کے مسائل ہیں, معاشی پرابلمز ہیں, ٹیررزم کا مسئلہ ہے. اب اس میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ہم ایک ایسے شخص کے جو چاہتا ہے کہ میری پبلسٹی ہو, جو چاہتا ہے کہ وہ میڈیا میں آئے, وہ کرے, اور سب کو اس نے مجھے یقین ہے کہ ان کی پرویز رشید صاحب کی حکومت بھی بہت ان کی خواہش تھی کہ وہ چلے جائیں. وہ ایک دفعہ باتیں بھی ہوئیں کہ جی والدہ بیمار ہے, جانے والے ہیں, کہ انہوں نے ایک ڈسٹریکشن ہے قوم کے لیے. تو ادروائز جہاں تک اصول کی بات ہے اس سے تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اور میں ایک ضرور کہوں گا کہ قاسمی صاحب علامتی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ حقیقی بات کر رہے ہیں, لیکن شاید تھوڑا سا ذرا زیادہ کہہ رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے اصل مسائل جو ہے ان کی طرف آ جائیں اور اس پرویز مشرف صاحب کو اس گمنامی میں جانے دیں جہاں ان کو جانا چاہیے. میر صاحب, آپ کو سب کوئی اگر میرے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے اور بچے نے اسکول بھی جانا ہے تو میں گھر کی چھت کا ٹپکنا بھی بند کروں گا, میں بچے کو اسکول بھی چھوڑ کے آؤں گا, باورچی خانے کے لیے کچھ سودا لے کے آنا ہے تو وہ بھی خرید کے لاؤں گا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اچھا چونکہ میں نے بچے کو اسکول چھوڑنے جانا ہے تو اب گھر کی چھت ٹپکتی ہے تو ٹپکتی رہے. آپ کو ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں اور ہم بھی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. مقدمے کے بارے میں اب ہم نے کچھ نہیں کرنا, اس میں وہ عدالت جانے, عدالت کا کام جانے, وکلا جانے. ہم اپنے کاموں کی طرف مصروف ہیں. آج بھی وزیر اعظم سارا دن ایف بی آر کے ساتھ میٹنگ کرتے رہے ہیں. آج بھی انہوں نے لا اینڈ آرڈر کے بارے میں میٹنگز کی ہیں, دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے لیے قوانین کے بارے میں میٹنگز کی ہیں. کل وہ کراچی میں تھے آپ کے علم میں, اس سے پہلے وہ غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے. ہم ایک منٹ بھی اس مقدمے پر حکومت کا تو صرف نہیں ہو رہا. آپ نہیں کرنی ہے نا, آپ پروسیکیوشن وکیل کرتے رہیں گے جی, ان کی ذمہ داری ہے, وہ جانے, عدالت جانے. ہماری پوری توجہ انہی چیزوں کی جانب ہے جن کی طرف شفقت اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ 1 جنوری 2014 کے پہلے دن پرویز مشرف صاحب کو حکومت عدالت میں لے کے آئے گی اور کوشش کرے گی کہ جتنے بھی بم راستے میں لگائے جائیں گے ان کو صاف کر دیا جائے گا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.